अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। बहुत बड़ी खबरें हैं, दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं कल। एक पीडीएम ने इमरान खान हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का हतमी फ़ैसला कर लिया है, और दूसरा पाकिस्तान में मोरूसी सियासत के ख़ात्मे के लिए एक बड़ी कानून साजी हुई है। बज़ाहिर वो मोरूसी सियासत के ख़ात्मे के लिए नहीं, लेकिन जो कानून साजी हुई है पाकिस्तान के एक सूबे में, उसका मंतकी अंजाम जो होता है उस पर अमल दरामद का, वो ये होता है कि सियासत ग्रास रूट्स लेवल से सियासत करने वाले लोग ऊपर आते हैं, और फिर ये जो मोरूसी सियासत हमारे सरों पर मुसल्लत रहती है, इसका ख़ात्मा होता है। और दूसरा ये कि जो गमलों से उगाए जाते हैं सियासतदान, वो भी उनके रास्ते भी बंद हो जाएंगे। फिर ग्रास रूट लेवल से सियासत करेंगे नौजवान, और नौजवान सियासत कर पाएंगे पाकिस्तान में। उसके मुतालिक एक बड़ी कानून साजी हुई है, उस पर मैं बाद में आता हूँ। पहले ज़रा पीडीएम के सरबराही इजलास पर। पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ कल लंदन से। नवाज शरीफ साहब ने उसमें शिरकत की। मौलाना फजल रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा और दीगर जो इत्तेहादी थे वो उसमें शरीक थे, वीडियो लिंक के ज़रिए लाहौर से। तो उस इजलास की जो ब्रीफिंग हुई है, मुख्तसर ब्रीफिंग हुई थी कल शाम को, कल रात को, और उसमें ये ऐलान किया गया कि जी तहरीक अदम एतमाद पर इत्तफाक़ है, उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी, और वो कमेटी इत्तेहादियों से रब्ता करेगी, और इत्तेहादियों को कोशिश किया जाएगा कि आमादा किया जाए हुकूमत का साथ छोड़ने पर या तहरीक अदम एतमाद का साथ देने पर। अब ये जो कमेटी वाली डेवलपमेंट थी, मैंने कल जो मेरा सुबह का पहला व्लॉग था दोपहर वाला, उसमें मैंने गुजारिश कर दी थी कि जी पीडीएम का जो सरबराही इजलास होगा उसमें क्या डेवलपमेंट मुतवक्का थी, मुमकिन थी। अब ये हो गया, तहरीक अदम एतमाद का मामला फ़ैसला हो गया। अब इस पर ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ ऑप्शंस ज़ेर गौर हैं पीडीएम के पास भी, पीडीएम के इत्तेहादियों के पास। और क्योंकि ये पिछले साल, गुज़िश्ता साल मार्च में ये डेवलपमेंट होके रुक गई थी। मौलाना फजल रहमान साहब से सवाल भी उल्फत मुग़ल ARY के रिपोर्टर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने किया था कि जी ये तो पिछले बरस भी तहरीक अदम एतमाद के मामले पर लेकर आपने पीडीएम में तलखियाँ हुई, इत्तेहाद टूट गया, और आपने वो बात तब नहीं मानी थी, तो क्या अब आप पीपल्स पार्टी से माफ़ी मांगेंगे? तो उन्होंने उस पर कहा कि जी मेरे पास जवाब है इस बात का, और मैं ऐसा जवाब दूंगा कि आप भी अशश उठेंगे, लेकिन मैं अपोजिशन की अपोजिशन नहीं करना चाहता, मैं सारे महाज नहीं खोलना चाहता, जो कि अच्छी चीज़ है। लेकिन सवाल अपनी जगह मौजूद है कि एक साल के बाद अगर पीडीएम को ये बात समझ आई है कि तहरीक अदम एतमाद के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं तो ये नहीं समझ सकता कि पीडीएम को एक साल के बाद समझ आई है। हिकमत अमली उस वक्त कुछ और थी, अब कुछ और है। उस वक्त कोई और मजबूरियाँ होंगी, कंप्रोमाइज़ तो मैं कह नहीं सकता, हालात के तकाजे होते हैं, जो कि मौलाना फजल रहमान साहब ने खुद भी कहा कि उस वक्त हालात कुछ और थे, आज हालात कुछ और हैं। इसी वजह से फिर हम तहरीक अदम एतमाद के फ़ैसले पर आए हैं। तो लोग भी ज़ाहिर है पाकिस्तान में आइनी तरीका होना चाहिए। लोग तो तंग है पाकिस्तान में कि जो हुकूमत इमरान खान साहब की हुकूमत ने जो हालात पैदा कर रखे हैं, तो लोग तो नहीं चाहते कि हुकूमत कंटिन्यू करे, तो इसलिए लोग अपोजिशन की तरफ। बल्कि मरीम नवाज साहबा ने परसों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बाहर अपनी पेशी के बाद, तो उन्होंने कहा था कि लोग तो हम पर भी तनकीद कर रहे हैं, हमारे ऊपर लोग कह रहे हैं कि जी आपने क्यों इस हुकूमत को वक्त दिया हुआ है, क्यों मोहलत दी हुई है। ज़ाहिर है लोग तंग आ गए हुए हैं। मतलब आप सोचें कि बिजली, पेट्रोल, आटा, घी, पैनाडोल जब मुल्क में ना मिल रही हो, कि लोगों के पास क्या होता है सबसे बड़ा कि यार सर दर्द है, बुखार है, डॉक्टर की फ़ीस कौन अदा करे। नहीं होते लोगों के पास पैसे, मेडिकल स्टोर से जाते हैं, पैनाडोल ख़रीदते हैं, बुखार की कोई और गोली ख़रीद लेते हैं। बुखार की अद्वियात कोरोना की वजह से, उससे पहले वो क्या थी, वो डेंगी की वजह से बुखार की अद्वियात तक ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, और उनकी कीमतें ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके फिर इमरान खान साहब की हुकूमत को ज़ेर करने का माफियाज़ ने बहुत खूबसूरत तरीका ढूंढा है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करो, चीज़ें गायब कर दो, गायब करने के बाद महंगी कर दो, और फिर इमरान खान साहब की हुकूमत ये कहकर फ़ख्रिया तौर पर सामने आती है कि जी महंगी इसलिए की गई है ताकि मार्केट में अवेलेबल हो, दस्तयाब हो चीज़। तो लोग तंग आए हुए थे। तो बहरहाल लोग ये सुनना चाह रहे थे कि जी इमरान खान साहब की हुकूमत को कब घर भेजा जा रहा है, तो सवाल भी लोग करते थे। अब कल फैसला हुआ है, उससे पहले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आपस में इत्तफाक़ कर चुकी थी, तय कर चुके थे। उससे पहले मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ साहब इस बात पर इत्तफाक़ कर चुके थे, और फिर नवाज शरीफ साहब भी ऑन बोर्ड थे सारे मामले पर कि अब हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने का वक्त हुआ चाहता है। अब वक्त क्यों हुआ चाहता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा इशारे हैं हालात के। मैं दूसरे इशारों की तरफ कोई इतना बड़ा सियासतदानों पर इल्ज़ाम लगाने का कायल नहीं हूँ जब तक कोई चीज़ सामने ना हो।
پاکستان تو وہ ملک ہے جس میں NRO کو بدنام کیا گیا. اب NRO جو محترمہ شہید نے کیا تھا اس سے پہلے پاکستان میں مشرف جو ہے وہ مطلب کسی کو بھٹکنے نہیں دیتے تھے. آمریت تھی ان کی, جو مرضی کرتے تھے پاکستان میں. محترمہ شہید پاکستان آئیں تو اس کے بعد نواز شریف صاحب بھی پاکستان آ گئے. صرف 1 مہینہ پہلے اکتوبر میں محترمہ شہید آئی تھی اور ستمبر میں نواز شریف صاحب نے پاکستان آنے کی ایک اٹیمپٹ کی تھی اسلام آباد میں, اور نواز شریف صاحب کو اگلے جہاز سے واپس بھیج دیا گیا تھا. 10 بندے نہیں بھٹک سکے تھے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ, اتنا سارا ہر طرف بند کر دیا گیا تھا. ایسا نہیں تھا کہ نواز شریف صاحب کے چاہنے والے نہیں تھے, لیکن عامر کا توتی بولتا تھا. محترمہ شہید 18 اکتوبر کو آئی تھی, جس کو NRO کہتے تھے, تو وہ پاکستان جب آئیں اور آنے کے بعد پھر مشرف حکومت کے دن گننا شروع ہو گئے. مشرف کمزور ہوتا شروع ہو گیا. پھر نواز شریف صاحب بھی آ گئے, اگلے مہینے نواز شریف صاحب آ گئے, تو میاں صاحب بھی آ گئے, اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے دونوں پاکستان کے بڑے, کہاں محترمہ شہید اور نواز شریف صاحب جب پاکستان میں موجود تھے اور اپنے لوگوں میں جا رہے تھے, جلسے کر رہے تھے, الیکشن کی مہم چلا رہے تھے, تو مشرف جو ہے وہ ظاہر ہے وہ تو کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا تھا ان کا. تو مطلب پاکستان میں یہاں پر لوگوں کو جو مطلب NRO جیسے معاملے کو, جو کہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے جس نے راستہ ہموار کیا تھا, اس کو تک کو بدنام کیا گیا تھا. تو بہرحال تو یہ جو PDM کا اجلاس تھا, اس اجلاس میں اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی, نواز شریف صاحب سے رابطہ ہوا, اور اس کے بعد پھر آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شہباز شریف سے ملاقات کی. پھر دونوں اتحادی جو بڑے, جن کے اوپر تکیہ ہے کہ ان اتحادیوں کی وجہ سے حکومت کو گرایا جا سکتا ہے اگر وہ اتحادی ساتھ چھوڑ دیں. ویسے تو 3 ہیں بڑے, لیکن 2 متحدہ قومی موومنٹ اور مسلم لیگ کاف, تو ان سے ایک کی طرف آصف زرداری صاحب چل کے گئے, دوسرے خود شہباز شریف صاحب کی طرف چلے گئے, متحدہ قومی موومنٹ والے. تو اب ان اتحادیوں کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھے ہیں, اور ان کی بریفنگ بھی ہوئی ہے, جو آج کے اجلاس میں کچھ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بتایا گیا ہے کہ مسلم لیگ قائد اعظم کیا مانگ رہی ہے. تو مسلم لیگ قائد اعظم جو کچھ مانگ رہی ہے اس کا براہ راست تعلق ہے PDM سے, اور کیونکہ لاہور میں پنجاب کے لیے انہوں نے مانگنا ہے, اور جو متحدہ قومی موومنٹ ہے وہ کیا مانگ رہی ہے اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا, تو لہٰذا اس کا یہاں پر ذکر نہیں ہوا. لیکن مسلم لیگ قائد اعظم کا بتایا گیا کہ جی وہ کچھ حصہ مانگ رہے ہیں. اور دوسری ایک چیز جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی زبان سے کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جی ہم انڈیویڈول سے یعنی MNAs سے الگ الگ رابطہ نہیں کریں گے. وہ خود آنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم پارٹیوں کے ساتھ, اتحادیوں کے ساتھ رابطہ کریں. آسان طریقہ یہی ہے کہ اگر اتحادی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کو ثابت کرنا ہوگا اپنا 172 کا فگر, تو عمران خان صاحب ثابت کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے, وہ ایک الگ معاملہ. اب اصل جو سوال تھا یعنی تحریک عدم اعتماد کے لیے کمیٹی بنے گی, کمیٹی رابطے کرے گی, اتحادیوں سے بھی رابطے کرے گی, اپوزیشن کی دوسری جماعتوں سے بھی رابطے کرے گی. اتحاد اپنا تحریک عدم اعتماد کے بعد کیا ہوگا وہ فیصلہ بھی ہوگا بعد میں کہ حکومت جو ہے وہ کتنے دنوں کے لیے بنتی ہے, اسمبلی کو ٹینیور پورا کروانا ہے نہیں کروانا ہے, عمران خان صاحب کو گھر بھیجنے کے بعد فوری انتخابات کروانے ہیں, وزیر اعظم کس کے ہوں گے, کیا ہوگا. اور سب ایک اور چیز کہ تحریک عدم اعتماد پہلے کہاں لائی جائے. زیادہ اتفاق ابھی تک جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ ایکشن ہو اس کے عمران خان صاحب کے خلاف قومی اسمبلی میں براہ راست تحریک عدم اعتماد لائی جائے. لیکن بہرحال کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں, اس کو مرحلہ وار بھی کیا جائے تو ایک الگ معاملہ ہے, اور کب لائی جائے. اب کب لائی جانے والے معاملے پر ٹیکنیکل ایک ایشو ہے. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ 27 فروری سے پہلے آئے, اور ہم جب لانگ مارچ لے کر نکلیں تو ایک ہفتے تک ان کا لانگ مارچ اسلام آباد پہنچے گا. ہم پہنچے اسلام آباد تب تک وہ پھر اس پر پروسیڈنگ شروع ہو جائیں, اور ہم جب اسلام آباد میں داخل ہو رہے ہوں تو عمران خان کی حکومت گر رہی ہو, تاکہ پورا کریڈٹ وہ ہے پیپلز پارٹی لے. ایک بڑے مومنٹم بنا کر جی ہم جا رہے ہیں اور ہم نے حکومت کو دیکھا گرا دیا, تو اس سے ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا ایک بنے گا ہوا. پیپلز پارٹی کے لیے ملک بھر میں اور خاص طور پر پنجاب میں جو اسپیس ہے وہ بن سکتی ہے اس کے ذریعے. تو پیپلز پارٹی پولیٹیکلی یہ کوشش کر رہی ہے کہ جی تحریک عدم اعتماد ان کے لانگ مارچ سے پہلے ہو, اور ان کے لانگ مارچ کے اسلام آباد میں داخل ہوتے ہوئے پیش ہو جائے اور فیصلہ ہو جائے اور عمران خان گھر چلے جائیں. ظاہر ہے اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لا اس لیے رہی ہے تاکہ عمران خان صاحب گھر چلے جائیں. اشارے مل رہے ہیں, اتحادی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اشارے آنا بند ہو گئے ہیں, BAP والے کہہ رہے ہیں. تو اب ہوتا کیا ہے ایک الگ بات ہے, میں صرف حکمت عملی کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. PDM مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان صاحب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد مارچ میں آئے, جب PDM کا لانگ مارچ شروع ہو.
تاکہ وہ پھر کریڈٹ ادھر جائے، پیپلز پارٹی جو سارا کریڈٹ سمیٹ لے. اور اگر اس طرح ہوتا ہے تو پنجاب میں اگر پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کے دوران حکومت گرتی ہے تو پنجاب میں ظاہر ہے اس کا نقصان ہوگا مسلم لیگ نون کو، اور پیپلز پارٹی کا ایک بن جائے گا، ہوا بن جائے گا. ایک تو یہ چیز ہے. اب یہ سارا کچھ طے ہونا باقی ہے، بعد میں اس پر فیصلے ہوں گے، اور کمیٹی بھی اس لیے پی ڈی ایم نے بنا دی. دوسری چیز، ایک وزیر اعظم کون بنے گا، حکومت کتنے دنوں کے لیے بنے گی. اب یہ سب سے اہم نقطہ ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب جو اپنی ایک آزاد منش آدمی ہیں، اپنی رائے رکھتے ہیں. مسلم لیگ نون میں اس معاملے پر ایک اتفاق جو میرے تک تھا وہ ہو چکا ہوا تھا، وہ یہ کہ حکومت بنے، اس میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں یا کسی اور کو بنایا جائے، زیادہ امکان ہے شہباز شریف صاحب بنے، اور وہ کچھ ہفتوں کی حکومت ہو یا زیادہ سے زیادہ 2-3 مہینوں کی حکومت ہو، اور اس دوران الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور دوسری ضروری قانون سازی کی جائے، نگران سیٹ اپ بنایا جائے، اور نگران سیٹ اپ بنا کر اسمبلی توڑ دی جائے، اور اسمبلی توڑ کر نئے انتخابات نگران حکومت جا کر کروائے، پھر جس کے پاس میجورٹی ہو وہ جا کر حکومت بنائے. یہ تقریباً فائنلائز فارمولا تھا، اور اس میں یہ تھا کہ اسمبلی کی ٹینیور پوری نہیں کرنے دینی. اس پر زیادہ تر آصف زرداری کا، پیپلز پارٹی کا بھی اتفاق ہے کہ اوکے اس طرح کر لیتے. لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب ایک اور کوڑی لائے ہیں، دور کی کوڑی. وہ یہ لائے ہیں کہ جی تحریک عدم اعتماد ہو، حکومت گر جائے، پھر کوئی حکومت نہ بنائے. کل میں سن رہا تھا ان کو، کامران خان صاحب کے ساتھ ان کا انٹرویو تھا پرسوں، اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت کو گرانے کے بعد کوئی حکومت نہیں بنائے گا، حکومت بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. تو کامران خان صاحب کو ظاہر ہے وہ سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کو تو پتہ ہے. انہوں نے کہا کہ پھر الیکشن کون کروائے گا، نگران سیٹ اپ کون بنائے گا، کیا ہوگا. وہ کہتا ہے وہ پھر سپریم کورٹ دیکھ لے گی، عدالت دیکھ لے گی، کوئی بندہ عدالت میں چلا جائے گا، چیف جسٹس خود نگران بن جائیں گے یا بنا لیں گے. مطلب اتنا بڑا پولیٹیکل بلنڈر. میں سوچ رہا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز عمران خان کی حکومت کو گرائیں تاکہ سسٹم ہم اپنے ہاتھ میں لے کے نگران سیٹ اپ بنائیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو قانون ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ کالا قانون ہے یا جو نہیں قابل قبول ان کے لیے، اس کو ختم کرنے کے بعد الیکشن کی طرف جائیں. عباسی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں جی، الیکشن سارا کا سارا کھیل دے دیں عدالتوں کے ہاتھ میں. اب عدالتوں کے ساتھ بسد احترام، لیکن پاکستان میں اداروں کا انتخابات کروانے میں کوئی ریکارڈ اچھا نہیں رہا. افتخار چودھری نے جو انتخابات کروائے تھے 2013 والے، جس کو آصف زرداری نے کہا تھا آر او الیکشن، حالانکہ اس وقت تو نگران سیٹ اپ بنا تھا، لیکن انہوں نے خود نکل پڑے تھے جا کر آر او کا ملاقاتیں میٹنگز کرتے ہوتے تھے. تو اس بہرحال وہ بھی کوئی مطلب کوئی آئیڈیل الیکشنز نہیں تھے، اس میں بہت زیادہ سوالات تھے. تو عباسی صاحب جب یہ فارمولہ لے کر آئے تو میں حیران ہوا. پھر ظاہر ہے جب یہ بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون میں ابھی اس معاملے پر کم از کم اتفاق نہیں ہے کہ حکومت گرانے کے بعد کیا ہوگا. تو ظاہر ہے یہ معاملہ آگے چل کر ابھی فائنلائز ہوگا. لیکن ایک چیز پر اتفاق ہے جو مولانا صاحب نے کہا ہے، تحریک عدم اعتماد وقت کب ہوگا وہ میں بتا چکا ہوں کہ وہ دونوں جماعتیں، دونوں فریقین، پیپلز پارٹی یا اپوزیشن کے دو بڑے گروپس پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کیا سوچ رہے ہیں. وہ اپنے اپنے اس میں ہیں چکر میں کہ جی ہم وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کریڈٹ ملے، وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کریڈٹ ملے. تو وہ ایک الگ ابھی، لیکن اس پہ جو مولانا صاحب نے ریشنل بات کی، جو حقیقت پسندانہ بات تھی، وہ یہ کہ پہلے ہم نے اس پر ورک کرنا ہے، ورک آؤٹ کرنا ہے، ہوم ورک کرنا ہے، کہ کام کرنا ہے عمران خان کے اتحادیوں پر. اتحادی ملتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ملتے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، کس طرف اس کو کامیاب کرنا ہے. اس پہ بھی بہت زیادہ کام ہونا باقی ہے. ابھی انہوں نے اعلان کیا ہے، ابھی سنجیدگی دکھائی ہے، تو اتحادیوں نے رابطے کرنا شروع کر دیے، اتحادیوں نے اشارہ دینا شروع کر دیے ہیں. تو ظاہر ہے ان کے ساتھ اب کوئی آئندہ 1-2 روز میں کبھی امکان ہے کہ آصف زرداری صاحب کے ساتھ شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوگی، یا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے یا پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے بڑے اعلیٰ سطحی وفود ملاقاتیں کریں گے. تو اس میں ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ سارٹ آؤٹ کر لیں گے کہ جی ہمارے پاس کیا ہے، آپ کے پاس کیا ہے، آپ کس طرح چاہتے ہیں اس کو آگے چلنا، ہم کس طرح چاہتے ہیں اس کو آگے لے کر چلنا. تو یہ ساری چیزیں ہوں گی. اس میں ابھی کام ہونا باقی ہے. ابھی آصف زرداری اور نواز شریف صاحب کا رابطہ ہونا بھی باقی ہے، وہ بھی ابھی نہیں ہوا، وہ ہوگا. مولانا فضل الرحمان صاحب اور آصف زرداری صاحب کی ملاقات ابھی باقی ہے، وہ ہونی ہے. یہ ساری زیادہ امکان یہ ہے کہ جو ابھی آئندہ ہفتہ ہے، اسی ہفتے میں یہ ساری ڈیولپمنٹس ہو جائیں گی. تو ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کے اوپر وہ جو کاؤنٹ ڈاؤن اپوزیشن نے اس کی گھنٹی بجا دی ہے کہ جی کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیں، ہم آ رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کے لیے. لانگ مارچز بھی ہیں، تحریک عدم اعتماد بھی ہوگی. ایک تو یہ ہے بڑی ڈیولپمنٹ. دوسری ڈیولپمنٹ اس سے بھی بڑی ہے میری نظر میں، وہ فیوچرسٹک ہے. وہ یہ ہے کہ سندھ اسمبلی نے جنرل ضیاء الحق، عامر ضیاء الحق کے دور میں جو اسٹوڈنٹس یونین پر پابندی لگا دی گئی تھی، وہ ختم کر دی ہے قانون سازی کے ذریعے. 38 سال کے بعد پاکستان کے کسی صوبے میں اسٹوڈنٹ یونین بحال ہو رہی ہے. ہم اکثر روتے ہیں
موروثی سیاست کو. جی موروثی سیاست کا توڑ ہے یونین, چاہے وہ اسٹوڈنٹ یونین ہو, چاہے وہ ٹریڈ یونین ہو, چاہے وہ بلدیاتی ادارے ہوں. بلدیاتی ادارے بھی گراس روٹ کی پالیٹکس بیسیکلی. بلدیاتی اداروں سے اٹھنے والے لوگ اوپر آتے ہیں, اسٹوڈنٹ یونین سے اٹھنے والے لوگ اوپر آتے ہیں, ٹریڈ یونین سے اٹھنے والے لوگ اوپر آتے ہیں, اور دنیا جہان میں پالیٹکس اسٹوڈنٹ یونین سے زیادہ جو لوگ نکلتے ہیں وہی کر کے آتے ہیں, ورنہ پھر گملوں میں سیاستدان اگتے ہیں. پاکستان میں آپ دیکھیں نا, خود کہہ رہے ہیں ہمارے پولیٹیشینس کہ جی ہمیں ابھی تک وہاں سے فون نہیں آیا. متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ, اب دیکھا نا آپ نے اس دن وہ کیا نام ہے سبزواری کا, کہ جی وہ ہمیں تو فون آئے گا تو پھر ہم فیصلہ کریں گے. ٹی وی پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں. بی اے پی والے کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی ہمیں اشارے آنا بند ہو گئے ہیں. مسلم لیگ قائد اعظم والے کیا کہہ رہے ہیں جی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا تو ریاست کے ساتھ ہے اتحاد, تو ہمیں ریاست بتائے گی, ریاست یعنی اسٹیبلشمنٹ. تو یہ ساری خرابیاں پیدا ہوئیں جب یونینز پر پابندی لگی. تو اسٹوڈنٹ یونین کا وعدہ دیر آیت درست آیت پیپلز پارٹی نے پورا کیا ہے. اب اسٹوڈنٹ یونین, بلکہ لاہور میں تو وہ جو پروگریسو اسٹوڈنٹس کلیکٹیو کا دھرنا بھی تھا, وہ دھرنا دے کر پنجاب اسمبلی کے سامنے بیٹھے رہے اسٹوڈنٹ یونین کی پابندی ہٹانے کے لیے. اور بلکہ پچھلے ہفتے جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ایک ملاقات رہی, اس میں بھی یہ تھے اپنا اسٹوڈنٹ یونین کے جو طلباء تھے, وہ نوجوان تھے, وہ بھی تھے, یہ اپنا پروگریسو اسٹوڈنٹ کلیکٹیو والے وہ موجود تھے. انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہا تھا کہ جی آپ ہماری سپورٹ کریں اس دھرنے میں. تو پتہ نہیں پنجاب میں انہوں نے سپورٹ لاہور میں کی ہے کہ نہیں کی, لیکن وہ جو وعدہ تھا اسٹوڈنٹ یونین کی پابندی ختم کرنے کا, وہ ہو گیا. اب اس سے ہوگا یہ کہ نوجوان شروع سے سیاست کرنا سیکھیں گے, پختہ سیاستدان ہوں گے, کندن بن کر نکلیں گے سیاستدان. پھر ان کو کوئی فون کال شون کال کا ڈر نہیں ہوگا. فون کال کا ڈر ان کو ہوتا ہے جو گملوں میں اگتے ہیں, جو اگائے جاتے ہیں, جو بنائے جاتے ہیں, جن کو ووٹ دلوائے جاتے ہیں. جب اسٹوڈنٹ یونین سے لوگ پالیٹکس کریں گے نوجوان, پھر جب وہ پریکٹیکل لائف میں آ کر جو پاور پالیٹکس میں آئیں گے یا پارٹی پالیٹکس میں آئیں گے, مین اسٹریم میں جب سیاست کریں گے, تو ان کا بیہیویئر ان سیاستدانوں سے بہت بہتر ہوگا. جو لاٹ آج کل آپ کو نظر آ رہی ہے نا, زیادہ تر ساری نہیں, جو زیادہ تر آپ کو جو اسٹوڈنٹ یونین کے پکے ہوئے لوگ ہیں نا, آج بھی پارلیمنٹ میں ہیں, ان کا بیہیویئر رضا ربانی صاحب جیسے. آپ دیکھیں رضا ربانی صاحب ایک مطلب اپوزیشن ہو, حکومت ہو, جو بھی, ہر طرف رضا ربانی صاحب کو ایک ہیرے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے گراس روٹ کی پالیٹکس کی ہوئی ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب, مطلب ہر پارٹی میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی ہے, اور پھر جو اپنے کردار میں پختہ بھی رہے ہیں, جو ڈٹے ہیں, جو کبھی جھکے نہیں ہیں اس طرح کے, اور پھر وہ نیچے سے اٹھے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جی وہ کسی بڑے خاندان سے تھے. عمران خان صاحب اکثر کہتے ہیں نا کہ جی یہ بلاول بھٹو کا تو خیر پولیٹیکلی وہ تو اس طرح کی موروثیت تو دنیا میں ہوتی ہے کہ جن کا اوڑھنا بچھونا جس خاندان کا سیاست ہو, پھر وہ یہی کرتے ہیں, اس طرح ہی کرتے ہیں. تو لیکن اگر یہ والی جو ایون پیپلز پارٹی میں, ایون مسلم لیگ نون میں اگر ٹاپ پہ جو لیڈرشپ آنی ہے, وہ تب ہی آ سکتی ہے جب یونینز ہوں گی. یونینز پر پابندیاں نہیں ہوں گی. تو نوجوانوں کو مبارک ہو, ان کی یونینز بحال ہو گئی ہیں, خاص طور پر سندھ کے نوجوانوں کو مبارک ہو. اور میں اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے, انتہائی احسن کام. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.